अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया टेट विद मालिक। जैसा कि आप जानते हैं, आज प्राइम मिनिस्टर राजा परवेज अशरफ साहब सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और उन्हें एनआरओ वर्डिक्ट केस के अंदर जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस है उसमें उनकी हाजिरी थी। उनको शो कॉज का नोटिस हुआ था कंटेम्प्ट का। उन्होंने आज अपने लिए 20 दिन तो ले लिए सुप्रीम कोर्ट से। अब उन्होंने 18 सितंबर को दोबारा कोर्ट में आना है और उनको आके कोर्ट को बताना है कि उनके इरादे क्या हैं। क्या वो स्विस गवर्नमेंट को लिखा हुआ अटॉर्नी जनरल मलिक क्यूम साहब का ख़त विड्रॉ करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं, इस बात पे फैसला होगा। आज कोर्ट का माहौल बहुत अच्छा था, इस तरह कि वो उन्होंने भी बड़ी मिन्नत समाजत की, कोर्ट भी बड़े अच्छे मूड में थी। पहले 12 तारीख हुई, फिर वो तारीख चली गई 18 के ऊपर। लेकिन कोर्ट ने दो बड़ी वाज़ेह चीज़ें की। एक तो उन्होंने कहा कि कोर्ट की इज्जत इस बात में भला है कि वज़ीर आज़म आए, बड़ी इज्जत की बात है, लेकिन कोर्ट की इज्जत वज़ीर आज़म के आने में नहीं बल्कि कोर्ट के अहकामात मानने में है। और दूसरी बात उन्होंने जो कोर्ट ने कहा, उन्होंने कहा कि आपके पास ऑप्शन कोई नहीं है, किसी के पास ये फैसले पर अमल दरामद होना ज़रूरी है। क्योंकि वज़ीर आज़म ने कहा कि मुझे वक्त चाहिए, मैंने लीगल एडवाइस लेनी है, तो उनका एडवाइसेस का वक्त गुजर गया है। लेकिन इसके बावजूद बड़ी एक पॉजिटिव फ़ज़ा थी। क्या ये टेम्पररी फ़ज़ा है या वाकई हमें रवैयों में कोई तब्दीली लॉन्ग टर्म आ रही है? और क्या हम जो क्लैश समझ रहे थे, क्लैश होगा कि शायद आने वाली तारीख जो सी है एक नई तारीख रकम करेगी? इन तमाम बातों में हम आज बात करेंगे और हमारे साथ वी हैव द प्रिविलेज कि हमारे साथ इससे बेहतर इंसान हो नहीं सकते इस पर बात करने के लिए, और वो हैं हमारे वज़ीर कानून फारूक एच नाइक साहब। नाइक साहब, थैंक यू फॉर कमिंग टू द शो। पहली बात तो ये, पहले तो आपसे शुरू करिए, तो मैं भी आपसे बाद में पूछूंगा आप लोगों के इरादे हैं क्या, आपको हमें समझ नहीं आती आपके इरादे हैं क्या। अदालत भी यही पूछती रही, प्राइम मिनिस्टर को कहती रही कह दो कि मैं खत लिखता हूँ, हम हर चीज़ करेंगे। आज की प्रोसीडिंग्स को आप लोग क्या खुश हैं, गमगीन हैं, या थोड़े खुश और थोड़े गमगीन हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालिक साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये अर्ज़ करूं कि आज बड़े अच्छे माहौल में मुकदमे की समाअत हुई और एक बात बिल्कुल आज साबित हो गई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उनके जो कोलिशन पार्टनर्स हैं वो तसादम की सियासत पर बिलीव नहीं करते, बल्कि वो एक रिकॉन्सिलिएटरी पॉलिसी और रिकॉन्सिलिएटरी सियासत पर यकीन करते हैं। आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अदलिया की रिस्पेक्ट में और जुडिशल सिस्टम की रिस्पेक्ट में आज अदालत में हाजिर हुए, क्योंकि उनको शो कॉज लेकिन वो नोटिस जस्टिस हुआ खोसा था। साहब ने कह दिया था कि इज्जत आने जाने में नहीं है, इज्जत हमारे फैसले माने, असल अदालत की इज्जत उसमें नहीं, मैं उनकी अदालत की इज्जत में गए और उन्होंने जो भी उधर बात की बिल्कुल साफ बेटोक बात की। और जिस बात और एक जो बात प्रूव होती है कि हम लोग रूल ऑफ लॉ पर बिलीव करते हैं, आइन और कानून पर बिलीव करते हैं, और इसका सबूत तो असेंबली में आप कहते होते हैं क्वेश्चन मैं थोड़ा सा क्वेश्चन करूंगा जरूर। अभी तक इसका मैं ऐसी हैं नहीं। जी मालिक साहब, इसका मैं सबूत देता हूँ ना। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने अपनी जान का नजराना दिया, उन्होंने कानून की बात मानी, अदालत के फैसले को माना, हालांकि रिजर्वेशन थी। आज भी हम ये कहते हैं कि जुडिशल मर्डर था। आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान 9 साल जेल में रहे, मतबातर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रहे, और कोई मुकदमा उनके खिलाफ प्रूव नहीं हो सका, कोई कन्विक्शन नहीं हुई, मगर रूल ऑफ लॉ को मानते हुए जेल में रहे। शहीद बीबी एग्जाइल में रहीं रूल ऑफ लॉ को मानते हुए। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर साहब कन्विक्शन ली, डिस्क्वालीफाई हुए, मैं रूल ऑफ लॉ को माना, और कोई ऐसी हरकत नहीं की आपने किया जैसे उन्होंने बड़ा कोई मुजाहिदाना कार्रवाई की। देखिए उस पर भी कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना, घर चले गए। इसको तो कम से कम इस तरह ना पेश करें। जी, उस पर भी हमें रिजर्वेशन है। उनके वकील ने खुद कहा, एतजाज एहसन साहब ने खुद कहा कि फैसला अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मेरे ख्याल है 2 दिन आज एतजाज साहब तो पहले ये भी कहते थे खत लिख दें, फिर बाद में वकील बने कहते थे ना लिखें, तो इसलिए कोई और बात नहीं। एतजाज साहब ने उस फैसले की मैं रोशनी में बात कर रहा हूँ कि हमने हमेशा ये प्रूफ आज भी जाके प्रूव कर दिया। माहौल इतना अच्छा हो गया, कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि आपके जो कंसर्न्स हैं, लेजिटिमेट कंसर्न्स हैं, जो भी हैं, हम आपके फैसला लिखेंगे, आपके साथ खड़े होंगे। इसके बाद आप कोर्ट क्या करे और क्यों नहीं खत लिखते आप? जी, जहां तक खत लिखने का ताल्लुक है, इसमें एक थोड़ी सी क्या कहते हैं बैकग्राउंड है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए जी, ये जो एनआरओ है, इसका आउटकम स्टार्ट कैसे हुआ। ये जब 1997 के अंदर
حکومت پاکستان پوری نے تاریخ میں جانے لگی. تھوڑا سا میں آپ سے 5 منٹ لوں گا, زیادہ نہیں لوں گا. چلے 5 منٹ آپ کے, پھر 45 منٹ میرے. بالکل ڈیل ہوگی آپ کی میری. ہو سکتا ہے 6 منٹ ہو آپ کی جائیں. میری, آپ کا میرا NRO ہو گیا. 5 منٹ آپ دے دیں ہسٹری کے, پھر باقی حال پہ آپ میرے جواب دیکھیں دیں جی, گے. دیکھیں عدالت عظمیٰ بھی آج واز ویری کائنڈ. آپ کو بھی یو ہیو ٹو بی کائنڈ یہ ٹو میں اس. پوچھوں گا جی, نئی نئی محبتیں, وہ جج صاحب بھی بار بار کہہ رہے ہیں فاروق نائک صاحب کو لے آئیں, ہم ان کے ساتھ کر لیں گے ان کو. وہ میں بات کروں گا کہ آپ کی اتنی محبتیں کہاں سے آ گئی ججوں کے ساتھ. ہم نے ہمیشہ, عدالت نے ہم سے محبت کی, ہم نے عدالت سے محبت چلیں کی. آپ اپنی پہلے 5 منٹ سر وہ تو بتائیں کیا. جی, وہ جیسے میں عرض کر رہا تھا 97 میں یہ ریفرنسز فائل ہوئے جس کے SGSN کو ٹیکنیک ہے. اس سے فائل جب کیے گئے, انہوں نے ایک لیٹر آف ریکویسٹ لکھا سوئٹزرلینڈ کی اتھارٹیز کو کہ ہمیں کچھ ڈاکومنٹس چاہیے, گواہیاں چاہیے, شواہد چاہیے جو کہ ہم اس کیسز میں پروڈیوس کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے یہ ریکویسٹ جو سوئس اتھارٹیز برن میں تھی, انہوں نے جنیوا بھیج دی. جنیوا میں میجسٹریٹ نے ایک پیرالل کرمنل پروسیڈنگ سٹارٹ کر دی. وہ کرمنل پروسیڈنگ جو انویسٹیگیشن سٹارٹ کی, جیسے ہمارے ملک کے اندر ایک SHO سٹارٹ کرتا ہے, ادھر میجسٹریٹ سٹارٹ کرتا ہے. اس کے اندر گواہیاں 97 سے گواہیاں چلتی 2007 آ گیا. بے اندازہ گواہیاں آئیں اس کے اندر. شہید بی بی بھی اس کے اندر جاتی تھیں, ان کو بھی اس کے اندر ملوث کر دیا گیا تھا. اور جب 2007 آیا تو تمام گواہیاں مکمل ہو گئیں. گواہیاں مکمل ہو گئیں اور انہوں نے دسمبر 2007 میں, آپ کو جیسے علم ہے, شہید بی بی کی شہادت ہو گئی. اس سے پہلے ادھر بھی انہوں نے یہ کیس شروع کر دیے. ادھر جو کیس شروع کیے, کنوکشن ہوئی جس میں ملک قیوم صاحب جج تھے اور جسٹس کاظمی صاحب تھے. اس فیصلے کے خلاف جو 5 سالہ کنوکشن اور سینٹنس ہوئی آصف صاحب کو اور شہید بی بی کو, اس کے خلاف ہم نے اپیل کی سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ نے وہ ججمنٹ جو کنوکشن تھی وہ سیٹ اسائڈ کر دی, کل عدم کر دی اور کیس کو ریمانڈ کر دیا. یہ پہلا راؤنڈ کیا آصف صاحب کی سزا, پہلا فرسٹ راؤنڈ. اس کے بعد یہ سزا ختم ہو گئی. ہم نے کہا, ہم نے درخواست دی کہ بھائی 5 سال کی سزا دی گئی ہے, آصف صاحب نے 5 سال سے زیادہ اس وقت تک 2001 تک 5 سال سے زیادہ سزا یہ کر لی, اب تو کیس چلنا ہی نہیں چاہیے. مگر اس کے بعد کیونکہ یہ انڈر آرٹیکل 13 آف دا کانسٹیٹیوشن یہ ڈبل جیپرڈی کی اجازت نہیں ہے. یو کین ناٹ بی ٹرائی ٹوائس فار دا سیم آفینس. مگر عدالت عظمیٰ نے کہا کہ نہیں جی, آپ یہ ٹرائل کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی. ٹرائل کورٹ میں مسئلہ پڑا رہا ہے, اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں. اس کے بعد ادھر اب سوئٹزرلینڈ آگے. سوئٹزرلینڈ میں 2000 جب گواہیاں ختم ہوئیں تو میجسٹریٹ نے جو کیس بھیج دیا, ادھر کا پروزیکیوٹر جنرل ہے, ان کی قانون کے مطابق اس نے فیصلہ کرنا تھا یہ کورٹ میں کیس جائے یا کہ نہ جائے. اس نے فیصلہ کیا 2008 اگست کے اندر کہ کوئی گواہی ایسے نہیں آئی ہے کہ جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے. اور اس کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ شہید بی بی کی شہادت بھی ہو گئی ہے, اور یہ بات بھی لکھی کہ ملک قیوم صاحب کا خط بھی آیا ہے, جو کہ ملک قیوم صاحب نے ہائی کورٹ کی ڈائریکشنز پہ لکھا تھا. یہ سیکنڈ راؤنڈ ہو گیا. 10 دن تھے, اپیل تھے, اپیل بھی نہیں فائل کی گئی. اس کا مطلب ہے وہ آرڈر بھی فائنلٹی اٹین کر گیا. یہ ڈبل جیپرڈی ہو گئی. 2 دفعہ مقدمہ چلا ایک ہی آفینس کے اوپر, الائجڈ آفینس. جب مقدمہ جب واپس کر دیے گئے تھے سپریم کورٹ نے, ادھر بھی سٹارٹ ہو گئے. 2011 کے اندر وہ مقدمات بھی کیا کہتے ہیں, جب آرگیومنٹس ہوئے, فیصلہ آ گیا. فیصلہ یہ آیا کہ اس کے اندر یہ کوئی کیس ہی نہیں ہے, اور AR صدیقی صاحب جو کہ مین ایکیوز تھے ان کو عدالت نے ایکوٹ کر دیا. اور فاضل عدالت نے پاکستان کی یہ لکھا کہ اس کے اندر کوئی ایسے شواہد نہیں آئے ہیں کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ آصف علی زرداری صاحب نے کوئی انفلوئنس استعمال کیا یا کوئی کرپشن کی گئی ہے یا مس یوز آف کسی. اب ڈبل جیپرڈی سے اب ٹرپل جیپرڈی ہو گئی ہے. اب اس کے بعد پھر یہ بات کی جا رہی ہے کہ خط لکھا جائے. اب NRO آ گیا, NRO کی یہ فیصلہ آیا. NRO کا جو فیصلہ آیا اس کے اندر باقی چیزوں کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ جو ملک قیوم صاحب نے خط لکھا تھا, وہ خط کو انہوں نے کہا کہ وداؤٹ اتھارٹی, وداؤٹ آتھورائزیشن لکھا تھا, اور رولز کے مطابق نہیں لکھا تھا, اس لیے ان کو اللیگل قرار دے دیا گیا. اور انہوں نے یہ کہا کہ فیڈرل گورنمنٹ یا کنسرنڈ اتھارٹی خط لکھے اور یہ کہے کہ یہ جو چیزیں انہوں نے ملک قیوم صاحب نے کہی تھیں کہ سول پارٹی جو وڈرا کی تھی اس کو واپس لیا جائے. اگر میں آپ کی بات سمجھاؤں تو 2 چیزیں نظر آتی ہیں. ایک تو یہ نظر آتی ہے کہ اگر آپ کے یہاں پہ کنوکشن نہیں ہوئی منی لانڈرنگ میں اور اس میں, تو پھر وہاں پہ مقدمہ نہیں چلے گا. تو اگر کوئی فکر کی بات نہیں ہے آپ کو,
تو پھر اس لیٹر اگر چلا بھی جاتا ہے یا وہ لیٹر وڈرا بھی ہو جاتا ہے تو پھر گھبراہٹ کس بات کی آپ کو؟ بات گھبراہٹ کی نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان ہیں. ہی از دی کمانڈر آف دی آرم فورسز. تو عدالت تو کہہ رہی ہے آپ جو لکھواتے ہیں کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا. ہم لکھیں گے کہ صدر کو کوئی نہیں ہاتھ لگا سکتا. اب آپ دیکھیں جی ان کو انڈر دی سوئس لا ایز ویل ایز دی کسٹمری انٹرنیشنل لا امیونٹی بھی ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایک صدر جس کے خلاف کوئی بھی کیس نہیں ہے، جس کے خلاف پاکستان میں کیس نہیں ہے، جس کے خلاف سوئٹزرلینڈ میں کوئی کیس نہیں ہے، اور آپ سول پارٹی اس کیس میں سن لینا میری میری بات سن لینا. ججز خود کہہ چکے ہیں کہ ہم یہ چاہتے نہیں ہیں، ہم پروٹیکشن دیں گے فیصلے میں. آج بھی انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے جتنے لیجٹیمیٹ کنسرنز ہیں ہم ختم کریں گے اور آپ کو یہ فکر نہیں ہونی چاہیے. یہ تو بات اب پرانی ہو گئی. لیکن اسی لیے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ سے خالی ایک بات یہ عرض کروں کہ ان کا جو فیصلہ ہے سر آنکھوں پر ہے. خط لکھنے والا دیکھیں جی سول پارٹی جب بنتا ہے سوئٹزرلینڈ کی انویسٹیگیشن کے اندر، جب کوئی کرمنل پروسیڈنگز ہوں، جب کرمنل پروسیڈنگز ختم ہو چکی ہیں تو ایک خط لکھا جائے کہ ہمیں جی سول پارٹی بنایا جائے، تو یہ بات عجیب لگے گی. یہ اسی طرح ہے، یہ سن لیں میری بات کہ ایک بلڈنگ ہے وہ گر جاتی ہے. عدالت نے حکم دیا ہوتا ہے کہ اس بلڈنگ کو توڑا جائے. وہ بلڈنگ کو ارتھ کویک آتا ہے، کوئی وجوہات ہوتی ہیں، آگ لگتی ہے، گر جاتی ہے. اب بلڈنگ ہی نہیں ہے گرانے کے لیے. اگر عدالت اسی پر مصر رہے کہ اس بلڈنگ کو گرایا جائے تو یہ عجیب لگے گا. تو ان سب چیزوں کو نظر میں رکھتے ہوئے ہمیں کیا کہتے ہیں عدالت عظمیٰ کا بہت رسپیکٹ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج عدالت نے بھی ہمارے ساتھ واز ویری کائنڈ ٹو اس، اور بڑے اچھے ماحول میں کیا کہتے ہیں جو مقدمہ چلا ہے، اور یہ ماحول برقرار رہنا چاہیے اور اس کے اندر کمی نہیں آنی چاہیے. پرائم منسٹر اتنا کمٹمنٹ سے کیوں گھبرا رہے تھے؟ ان کو وہ زمانہ تو نہیں یاد آ رہا تھا جب انہوں نے بجلی کے وزیر کے طور پہ کمٹمنٹس کی تھی تاریخوں کی اور پھر مصیبت پڑ گئی؟ جی جہاں تک دیکھیں کمٹمنٹ کا تعلق ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے ہر شخص کا حق ہے کہ ڈیلیبریشنز کریں. جیسے آپ دیکھتے ہیں نا جج صاحبان بھی جب 5 جج ہوتے ہیں، 3 ہوتے ہیں یا 5 سے زیادہ ہوتے ہیں، آپس میں ڈیلیبریشن کرتے ہیں. کھوسا صاحب نے کہا 2.5 سال ہو گئے. پھر دوسرے جسٹس صاحب نے کہا سارے آپ نے ڈیلیبریشنز کر لی، فیصلے ہو گئے، اب آپ نے کیا ڈیلیبریٹ کرنا ہے؟ تو یہ جو راجہ اشرف پرویز اشرف صاحب کو تو 2.5 سال نہیں ہوئے نا. تو جس طرح کی جو آپ کی حرکتیں آپ تو ہر 6 ہفتے بعد ایک نیا لائیں گے تو پھر نئے کو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا انشاءاللہ تعالیٰ یہی راجہ پرویز اشرف صاحب ہی پرائم منسٹر رہیں گے. اور انہوں نے جو وقت مانگا، پھر ان کا حق ہے آئین کے نیچے بھی اور قانون کے نیچے بھی کہ اپنا ایک وکیل بھی کریں. آج ان کا کوئی وکیل نہیں تھا اور انہوں نے یہ بات. کیا مطلب آپ کے وزیر اعظم کا وکیل ہی نہیں ہے؟ آج کوئی نہیں تھا تو خود پیش ہوئے نا وہ. اور انہوں نے جب وزارت عظمیٰ ان کی خطرے میں، وکیل ان کے پاس ہے نہیں، کیسے چھوڑا ہوا؟ وکیل ان کو مل جائے گا، کیوں نہیں. جب اور ایک جج صاحب نے کہا کہ لگتا ہے کیبنٹ آپ کے کہنے میں نہیں ہے. تو بڑے حالات کیبنٹ بھی ان کے کہنے میں ہے اور یہ ان کا آئینی حق ہے کہ ایک وکیل کریں اور انڈیپینڈنٹ ایڈوائس دیں. ہم نے بھی ان کو ایڈوائس دی ہے. یہ بتائیں، اور ان کا یہ حق ہے اور مشورہ کریں اپنے کولیشن پارٹنر کے ساتھ. تھیوری یہ بھی چل رہی ہے کہ اصل مسئلہ اس خط لکھنے کا پرانے کیس سے نہیں ہے، بلکہ یہ جو 60 ملین میں تھا ڈالرز جو اب کہا جاتا ہے کہ وہاں سے نکال لیے گئے ہیں، کہ اگر پاکستان گورنمنٹ اپنا کلیم واپس ریوائیو کرتی ہے 12 ملین ڈالر کا اس میں، تو کل کو یہ خط جائے گا ان سوئس حکام کو کہ جی ہمیں بتا دیں 60 ملین ڈالر کہاں گئے. تو جن لوگوں نے نکالے ہیں ان کو بتانا پڑے گا کہ میں نے 20 ملین کیوں لیے، آپ نے 10 ملین کیوں لیے، مالک نے 10 ملین کیوں لیے. اور وہاں پہ پھر اصل چیز وہاں پہ کھلے گی. ابھی تک تو پیسے بے نامی تھے، تو پھر وہ 60 ملین پہ بات کھلے گی کہ کس نے پیسے کیوں لیے. کیا ایسی کوئی بات ہے اس میں؟ دیکھیے جی جہاں تک 60 ملین ڈالر کا تعلق ہے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اور پھر عرض کر رہا ہوں کہ مجھے یہ پہلے بتایا جائے کہ 60 ملین ڈالر ہیں کہاں ہیں اور کس اکاؤنٹ میں ہیں. آج جتنی بھی گواہیاں انہوں نے سوئٹزرلینڈ نے ڈاکیومنٹس جو کلیکٹ کیے اور ادھر جو آئے ہیں اور ریکارڈ پر ہیں، وہ کوئی چیز ایسی نہیں دیکھی گئی کہ جس میں 60 ملین ڈالر کا ذکر کیا ہو. اور نہیں تو جو اکاؤنٹس فریز کیے تھے جو بعد میں ڈی فریز مجھے تو خود نہیں علم نا. آپ مجھے بتا دیجئے کون سے 60 ملین ڈالر کے اکاؤنٹس فریز ہوئے تھے. دیکھیں جی ایک پریزمپشن پر چل رہے ہیں سب لوگ کہ 60 ملین ڈالر 60 ملین ڈالر. میں تو خود جاننا چاہوں گا کہ وہ 60 ملین ڈالر کدھر ہیں
اور کون سے آپ اکاؤنٹ کیا میں. کہہ رہے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ $60 ملین ہیں ہی نہیں، تھے ہی نہیں؟ میں نے تو کبھی نہیں دیکھے، نہ میں نے کوئی ایسا اکاؤنٹ دیکھا کہ جس کے اندر $60 ملین ہیں. آپ مجھے دکھائیں، ہو سکتا ہے کہ کہتے ہیں مجھے میری نالج میں بھی آپ اضافہ کریں گے. تو وہ جو اتنے زیادہ ڈبے اٹھائے تھے وہ واجد سبزی صاحب نے اور باقیوں نے جنیوا سے، ان ڈبوں میں سے کوئی ریکارڈ نہیں تھا؟ دیکھیے جی، جہاں تک ان ڈبوں کا تعلق ہے، وہ ڈبے تھے جو پاکستان کا جو وکیل تھا ادھر، جو نیب نے اس زمانے میں کیا تھا، جب یہ مقدمہ ختم ہو گیا، وہ ڈبے اپنے اس نے کاغذات واپس کیے تھے. یہ وہ ڈبے تھے، یہ کوئی ڈبے ایسے نہیں تھے کہ چوری چھپے آ رہے تھے. یہ تو نیب نے خط لکھا، جو میری انفارمیشن ہے کہ ہمیں اب ہمارے کاغذات واپس کر دیے جائیں کیونکہ مقدمہ ختم ہو گیا ہوا ہے. وہ انہوں نے تھرو پاکستان ایمبیسی انہوں نے وہ مقدمے وہ کاغذات اچھا، واپس کر دیے. اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ نیب کے آفیسز کے نائک اندر صاحب ابھی ہم نے بریک پہ جانا ہے. بریک جی. سے آ کے میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک بات ہو رہی ہے، ایک دواری کے دو ہی طریقے ہیں، یا درمیانہ راستہ نکلے گا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ جون سی ہے وہ پرویز اشرف صاحب کو چلتا کرے، رخصت کرے اگر وہ ڈیفائی کرتے ہیں، اور پھر کمیشن کے تھرو لیٹر بھیج دے، اور تاکہ جو تیسرا وزیر اعظم ہے وہ محفوظ ہے. یہ میں بریک سے آ کے پوچھوں گا کہ کیا یہی کوئی لیٹر لکھنے کی پاسبلٹی ہے کہ ہمیں کوئی کمیشن نظر آئے گا؟ ساتھ رہی گا. اور اس کے بعد ہم نے ایک اور سوال بھی پوچھنا ہے فاروق نائک صاحب سے، وہ یہ کہ عید کی چھٹیوں میں کہاں گئے تھے؟ ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. منسٹر صاحب یہ بتائیں، آپ کو بریک سے پہلے جج نے پوچھا تھا کہ دو ہی سچویشنز ہیں. ایک تو یہ کہ آپ خط لکھیں گے، جو آج جج صاحب نے کہا ہے کہ وہ لکھیں گے، آپشن ہے ہی کوئی نہیں. اٹس ناٹ اے میٹر آف ویدر اور اف، اٹس وین. دوسرا جو سن رہے ہیں کہ یہ بھی پھر ہوگا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس اور کوئی راستہ نہ ہو سوائے اس کے کہ وہ راجہ پرویز صاحب کو ہی فارغ کریں. اسی طرح کنٹیمپٹ میں گیلانی صاحب نے کیا ہے، وہ خود کہتے ہیں ہمارے ہاتھ بندے میں، اور پھر ایک جوڈیشل کمیشن بنا کے یہ خط وڈرا کروا دیں تاکہ تیسرا آنے والا پرائم منسٹر ہے وہ اس بگ بگ سے ختم ہو جائے، کوئی پرابلم ختم ہو جائے. کیا اس طرح ہو سکتا ہے؟ دیکھیے جی، ابھی 18 ستمبر کی آج تاریخ ڈلی ہے اور پرائم منسٹر راجہ پرویز اشرف نے وقت مانگا ہے، اور اس سے پہلے کسی نتیجے پر پہنچنا یا کوئی پریزمپشن کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ کام نہیں ہے. قرآن شریف میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ نوز دا بیسٹ، فیوچر کے بارے میں اللہ تعالیٰ جانتا ہے. مگر ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ آج پرائم منسٹر صاحب نے بڑا کہا کہ ایک سنسیئرلی وہ ایشو کو ریزالو کرنا چاہتے ہیں اور اس کا وہ حل نکالیں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس کا حل نکلا جائے گا. دیکھیے، ہم کو ہیسٹ نہیں کرنی چاہیے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ہم آصف علی زرداری صاحب کے مقدمات 96 کے اندر ان کی اریسٹ ہوئی، اور میں آپ کو ایک بتاؤں، آپ پھر کہیں 2001 دسمبر میں جو آخری کیس تھا، جو کہ نارکوٹکس کیس تھا، ایک جھوٹا کیس ان پر بنایا گیا تھا، دسمبر 2001 میں ان کی بیل ہو گئی. تو ہم نے کہا کہ اب یہ آخری کیس ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ 2 دن میں باہر آ جائیں گے. نیب نے ان کے اوپر ایک اور کیس میں اریسٹ کیا، اور جس کا ریفرنس فائل ہوا مئی 2002 کے اندر. 6 مہینے تک وہ بغیر بغیر کسی مقدمے کے جیل میں رہے. اور اس آخری مقدمہ کیا تھا کہ یہ ایک پرانی گاڑی تھی جو ان کے نام بھی نہیں تھی، کہ اس کا ٹیکس پورا نہیں دیا گیا. اب آپ نہیں دیکھیں، اب سنیں نا، اچھا پھر یہ 2004 میں بیل ہوئی ہے، 2004 میں 2 سال کے بعد. بیچ میں پوری ہسٹری سنا گئے ہیں. بیچ میں آپ دیکھیں، سپریم کورٹ کے پاس ہماری بیل اپلیکیشن پینڈنگ رہی اور اس کی سنوائی نہیں ہوئی. ہم کوشش کرتے رہے. تو اگر 2 سال تک، 1 سال 1.5 سال 2 سال تک بیل اپلیکیشن پینڈنگ رہ سکتی ہے، اور یہ مقدمہ جس کے اندر پوری پاکستان کی نظریں ہیں، جس میں حکومت پاکستان کے اوپر حرف آ سکتا ہے، حکومت پاکستان کا صدر جو کہ ایک انسٹیٹیوشن ہے، حکومت پاکستان کی حکومت پاکستان کی عدلیہ، 2.5 سال کا ہوا. کل مقدمہ شروع ہوا اور 20 دنوں میں 2 پرائم منسٹرز مارے گئے ہیں. 2.5 سال انتظار ہوا. لیگل فارمیلٹیز آپ نے کہا کہ وہ مستقبل کا حال تو اللہ جانتا ہے، لیکن تھوڑا بہت اگر آپ ایک چلتی بس آ رہی ہے 100 کی سپیڈ پہ آپ اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو میں مستقبل بتا دوں گا کیا ہوگا جو اس کے سامنے کھڑا ہوگا. ہم تو کھڑے نہیں ہو رہے نا چلتی بس کے، یہ تو آپ سمجھ رہے ہیں، میں سمجھ رہا ہوں. مجھے بتائیں
جی جی لیکن یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے ایز اے لیگل، میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، جی جی لیگل یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کمیشن لکھ دے؟ دیکھیے جی، اس کے اوپر بھی جہاں تک کمیشن کا تعلق ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، اب یہ تو جو راجہ پرویز اشرف صاحب ان کے وکیل جو لیں گے اپنا سٹینڈ، پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ 17 ججز نے جو فیصلہ دیا اس میں کمیشن کا کہیں ذکر نہیں تھا، اور امپلیمنٹیشن بینچ جو اس وقت 5 ججز کا ہے، جو کہ ایگزیکیوٹنگ جج کورٹ ہے، وہ اوریجنل آرڈر کو ویری نہیں کر سکتی، چینج نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کے اندر انہوں نے حکم دیا خالی فیڈرل گورنمنٹ اینڈ کنسرنڈ اتھارٹی کو کہ یہ خط لکھا جائے، ٹھیک ہے جی، انہوں نے کہیں کمیشن کا ذکر نہیں کیا۔ تو یہ کمیشن کی جو بات ہے، جو میں سمجھتا ہوں، جو لٹل بٹ آف نالج ہے، کہ ایک امپلیمنٹیشن کورٹ یا ایگزیکیوٹنگ کورٹ اوریجنل آرڈر کو نہیں بدل سکتی۔ اچھا، جب ہم بات بھی کر رہے ہیں تو ایک اطلاع یہ بھی چل رہی ہے ٹیلی ویژن پہ منصور وسان صاحب کے حوالے سے، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید 18 ستمبر کو ہم خط لکھ دیں گے اور اسمبلی جو سی ہیں وہ فروری کو میں تحلیل ہو جائیں گی۔ اب پتہ نہیں یہ ان کا خواب ہے، ان کو خواب بھی کافی آتے ہیں کہ خواب ہے کہ حقیقت ہے، کچھ ہے ایسی دیکھیے جی، حقیقت؟ بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں تو منظور وسان صاحب ہی بتا سکتے ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں سندھ کے اندر ہیں، آج مقدمہ اسلام آباد میں چل رہا تھا، فیڈرل کیبنٹ ادھر ہے، پرائم منسٹر صاحب ادھر ہیں، تو یہ فیصلہ تو پرائم اچھا، منسٹر ایک صاحب چیز نے بتائیں، کرنا ہے، میں منظور وسان صاحب آج نے تو کی نہیں باڈی کرنا۔ لینگویج پہ ججز کی اور پرائم منسٹر کی آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ پرائم منسٹر کا تو ہمیں سمجھ آ گیا، آپ نے کافی سمجھو کے بھیجا ہوگا کہ جی لڑائی کا فائدہ ہے کوئی نہیں، آپ خود بھی ذرا امن پسند قسم کے آدمی۔ یہ جو فلیکسیبلٹی آئی ہے آپ لوگوں میں بھی تھوڑی بہت نظر آتا ہے، کیا اس وجہ سے کہ آپ کو یہ بھی خوف ہے کہ اگر آپ لوگوں نے خط نہ لکھا یا اس مسئلے کو ختم نہ کیا لاجیکلی، تو جو کیئر ٹیکر آئیں گے وہ آپ کے انڈر ٹیکر نہ بن جائیں اور وہ ایسا کچھ سخت خط لکھ دیں کہ جو آج تو عدالت آپ کو پروٹیکشن بھی دینے پہ تیار ہے، سب کچھ ہے، کہ وہ معاملہ کہیں کا کہیں، کیا یہ کہیں بیک آف دا مائنڈ پہ ہے یہ؟ دیکھیے جی، آج میں سمجھتا ہوں کہ عدالت عظمیٰ نے جو آبزرویشنز دی ہیں وہ بڑی کیا کہتے ہیں دور اندیش تھیں، ان کا میں سمجھتا ہوں ان کی جو آبزرویشن کو نظر میں رکھنا چاہیے، اور وہ بڑے کلیئر تھے اپنے آبزرویشن دینے کے اندر کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور کیا نہیں چاہتے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ راجہ پرویز اشرف صاحب ایک سمجھدار پولیٹیکل ورکر ہیں، ایک سمجھدار انسان ہیں، اور جو بھی وہ فیصلہ کریں گے انشاءاللہ تعالی حکومت پاکستان کے لیے اور ملک کے لیے اچھا ہوگا۔ مجھے ایک پرائیویٹ کانورسیشن آپ سے یاد آ رہی، کہنا تو نہیں چاہیے لیکن بڑی امپورٹنٹ تھی، مجھے یاد ہے جب یہ گیلانی صاحب تھے اور سے چل رہی تھی تو میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا کہ ہم سولوشن کی طرف جا رہے ہیں کہ کانفرنٹریشن کی طرف جا رہے ہیں، تو آپ نے کہا مالک انفارچونیٹلی جو میں چیزیں باہر سے بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں مجھے لگتا ہے ہم کانفرنٹریشن کی طرف جا رہے ہیں۔ آج آپ باہر نہیں، آپ اندر ہیں، اب لا کے منسٹر بھی ہیں، کی ایڈوائزر بھی ہیں، آج آپ کو کیا لگتا ہے کہ 18 ستمبر کو ہم ایک کانفرنٹریشن کی طرف جا رہے ہیں کہ ہم ریزولوشن کی طرف جا رہے ہیں؟ میں نے 1 سے 10 کی اسکیل پہ اگر میں آپ سے پوچھوں۔ نہیں، اس سوال کا جواب میں کیا دوں، آج پرائم منسٹر صاحب نے خود دیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم کنفرنٹریشن نہیں چاہتے، ہم تصادم نہیں چاہتے، ہم وہ تو گیلانی صاحب بھی کہتے تھے نا، وہ تو جملہ لگتا ہے کوئی ایک ہی رگڑا ہوا سب نے یاد کیا۔ نہیں، جو اس مسئلے کا ہم حل چاہتے ہیں، اور یہی عدالت عظمیٰ نے ان کا بھی یہی جواب تھا کہ وہ بھی یہ نہیں میں چاہتے تو کہ کلیش فاروق آف نائک سے انسٹیٹیوشنز ان ہو۔ کی رائے پوچھ رہا ہوں، آپ کے خیال میں ہم ریزولوشن کی طرف جا رہے ہیں کانفرنٹریشن کی طرف جا رہے ہیں؟ نہیں، اگر مجھ سے پوچھا جائے تو میرا جواب یہ ہوگا کہ وی مسٹ ریزالو دا ایشو۔ ہم یہ جو پرابلم ہے اس کو ہم کو ریزالو کرنا چاہیے، اس کا حل ڈھونڈنا چاہیے ود ان قانون اور آئین کو سامنے رکھتے ہوئے، اور کوئی ایسا قدم نہ اٹھایا جائے جو آئین اور قانون کے خلاف ہو، اور جو ملک کے اندر آج ایک جمہوریت ہے جو بڑی مشکلوں سے آئی ہے، اس کے اندر بڑی تکلیفیں لوگوں نے اٹھائی ہیں، لوگوں نے جیلیں اٹھائی ہیں، لوگوں نے خون دیا ہے، ہماری شہید بی کا خون ہے، ان سب چیزوں کو نظر رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی فیصلہ کیا جائے، اب آپ نے میری رائے پوچھی ہے، میں اس کا جواب دے رہا ہوں، جو بھی فیصلہ کیا جائے ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ملک کی سالمیت، ملک کی بہتری، ملک کی ترقی اور جمہوریت کی تقویت کے لیے کیا جائے۔ آپ کے نزدیک اب یہ فیصلہ پولیٹیکل ہے کہ لیگل ہے جو اب آپ کی قیادت نے لینا ہے اس معاملے کے اندر؟ میں سمجھتا ہوں یہ پولیٹیکو لیگل ہے۔ یہ ذرا عام اردو میں میرے جیسے نالائکوں کو سمجھا دیں ذرا۔ یہ آپ نے لفظ پولیٹیکل اور لیگل استعمال کیا، میں تو اللہ تعالیٰ کیا تھا، شرافت سے کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے وکیلوں والا جواب دے دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی
کم لیگل ہے اور کانسٹیٹیوشنل بھی ہے. اور ان سب چیزوں کو نظر رکھتے ہیں میں اسی نظر سے آج جو بینچ تھی وہ سمجھ رہی تھی، اور جس طرح راجہ پرویز اشرف صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان نے بیان کی، ان سے آگے مشکلات کو بتایا، وہ سمجھ رہے تھے، اسی لیے انہوں نے یہ ٹائم دیا تاکہ اگر آپ یہ لیٹر لکھ دیتے ہیں یا بات ہو جاتی ہے تو آج جس طرح کورٹ نے کہا ہے، تو کیا یہ جو بحث ابھی کا آہستہ آہستہ چھڑ رہی تھی آرٹیکل 248 والی صدر کے استثناء کی، وہ بھی کیا ہمیشہ کے لیے بحث ختم نہیں ہو جاتی؟ سب جہاں تک دیکھیں نا آرٹیکل 248 کا تعلق ہے، اس میں خالی ایک بات آپ سے کروں گا اور فیصلہ پھر آپ سے لے لوں گا کہ یہ تو بحث ہونی نہیں چاہیے. کیوں نہیں ہونی چاہیے اب آپ فیصلہ کیجئے گا. ججز کی ریٹائرمنٹ کی ایج آئین کے نیچے ہائی کورٹ کی ہے 62 سال اور سپریم کورٹ کے جج کی ریٹائرمنٹ ایج ہے 65 سال. یہ ہے آرٹیکل 195 اینڈ 197 آف دی کانسٹیٹیوشن. جب ان کی ریٹائرمنٹ کی ایج آتی ہے تو کوئی انٹرپریٹیشن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ فوراً کیا کہتے ہیں، کیونکہ آئین میں لکھا ہوا ہے نا بات 62 اور 65، وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں. تو اگر کوئی آرٹیکل 248 کے اندر کوئی امیونٹی دی گئی ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو، ہے وہ اور بات ہے، یہ امیونٹی اور بات ہے، خوف خدا کریں، خوف خدا کی بات اتنا سمپل چیز کو اتنی کمپلیکس چیز سے ملا رہے ہیں. آپ کو انٹرپریٹیشن کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ بھی چیز لکھی ہوئی ہے، یہ بھی چیز لکھی ہوئی ہے. There is no need for any interpretation. اچھا یہ مجھے بتائیں، آپ کی تو مجھے سمجھ آتی ہے جو فلیکسیبلٹی نظر آتی ہے، انٹرم گورنمنٹ بھی آنی ہے، سب کچھ آنا ہے، ججز کے رویوں میں نرمی کیوں نظر آ رہی ہے؟ مجھے سمجھا کیا کہ بہائنڈ دا سینز کوئی گیم چل رہی ہے آپ لوگوں کی ان کے ساتھ؟ کوئی بہائنڈ دا سینز نہیں ہے. نہیں ہوتا نا کوئی اور فورسز بھی کہتی ہیں آپس میں پیار سے کر لیں. مجھے تو کوئی علم نہیں ہے کوئی بہائنڈ دا سینز کے بارے میں. میں سمجھتا ہوں کہ ججز بھی ہیومن بینگز ہیں، انسان ہے، جیسے ہم سوچتے ہیں اس طرح وہ بھی سوچتے ہیں. اور ایک اچھی فضا تھی اور ایک اچھا ماحول تھا، اس کے اندر گفت و شنید ہوئی ہے، اس کے اندر مقدمہ چلا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس ماحول کو برقرار رہنا چاہیے، اور یہ ملک کے لیے بھی اچھا ہے اور عدلیہ کے لیے بھی اچھا ہے. کیونکہ عدلیہ نے، میں سمجھتا ہوں کہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری بہت ضروری ہے. کیونکہ آپ آبجیکٹیو ریزولوشن دیکھیں جو آئین کا حصہ ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کا ذکر ہے. اور انڈیپینڈنٹ یا آزاد عدلیہ کا مطلب یہ ہے جو میں سمجھتا ہوں ایک غیر جانبدار عدلیہ. جب عدلیہ غیر جانبدار ہوگی تو وہ عدلیہ آزاد ہے. یہ میں سمجھتا ہوں. مجھے سمجھ آتی نا، لیکن جب جسٹس قیوم صاحب فیصلہ کرتے ہیں ان سے برا انسان کوئی نہیں ہے. جب وہ اٹارنی جنرل کے طور پہ لیٹر وڈرا کر لیتے ہیں ان سے اچھا انسان کوئی نہیں ہے. دیکھیں جی، یہ تو ساتھ ساتھ آپ کے وہ بدلتے ہیں. ہم نے برا انسان نہیں کہا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جب ہم حکومت میں آئے وہ کنٹینیو کیا انہوں نے اٹارنی جنرل آف پاکستان. ہماری حکومت میں بھی ہم تو ریکانسیلیشن پر بلیو کرتے ہیں، ہم تو لوگوں کی زیادتیوں کو معاف کر دیتے ہیں. میں نے بریک لینی ہے، اور بریک کے بعد آ کے میرا پہلا سوال آپ سے ہے، آپ عید کی چھٹیوں میں کہاں گئے تھے؟ یہ بڑے آپ کے میں نے پوچھنا ہے، سنا ہے بڑے ٹھنڈے ملکوں میں آپ سیریں کر کے آئے ہیں. یہ میں عید کے ابھی بریک کے بعد پوچھتا ہوں. میرے ساتھ رہیے گا بیکاز یہ بڑی کرٹیکل انفارمیشن ہے، اور اس میں لا منسٹر کو ہم نے پوچھنا ہے یہ عید میں کہاں پہ تھے. ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. میں نے آپ سے پہلے یہ سوال اس لیے بڑا امپورٹنٹ میں نے بریک میں سے پوچھا تھا. عید کی چھٹیوں میں، ایک تو عید کی چھٹیوں میں آپ ایک اسپیشل ڈرافٹ پہ کام کر رہے تھے. ہمیں پتہ لگا کہ آپ کوئی ڈرافٹ پہ کام کر رہے ہیں، نہ اس کو کوئی مقدمہ تھا نہ کچھ تھا، اسی پہ آپ کر رہے تھے. ہو سکتا ہے وہ لیٹر کا ڈرافٹ ہو، مجھے نہیں پتا، پوچھنے کا فائدہ نہیں، آپ نے بتانا کوئی نہیں. لیکن یہ بتائیں مجھے، میری اطلاع یہ ہے کہ آپ عید کی چھٹیوں میں سوئٹزرلینڈ گئے تھے. کیوں؟ سوئٹزرلینڈ تو میں اتنا گیا ہوں مالک صاحب کہ سوئٹزرلینڈ جانے کا کوئی مزہ ہی نہیں ہے. اور آپ نے ٹھنڈے ملک کی بات کی، آج کل تو پوری دنیا میں گرمی ہے، ٹھنڈا ملک تو کوئی ہے ہی نہیں اس وقت. چلیں سوئٹزرلینڈ گئے تھے، اب میں آپ سے پوچھتا نہیں کہ آپ وہاں کیوں گئے تھے، بیکاز وہ نہ آپ پوچھیں گے بتائیں گے تو میرا سوال ہی ضائع ہوگا. اب آپ عید کی چھٹیوں کی بات کریں، اب نئی چھٹیاں، ایک اور عید آنے والی ہے، اس کی بات کریں گے. وہ تو قربانی کی عید آ رہی ہے، اللہ رحم کرے. عید تو عید ہے نا جی، عید ہوتی ہے. اچھا اب یہ بتائیے، میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا پہلے کہ یہ پولیٹیکل مسئلہ ہے کہ لیگل مسئلہ ہے. میں اس لیے سوال کر رہا ہوں کہ ہمیں پہلی باری مجھے یہ فیل ہوا ہے، اور میں کچھ خبریں بھی ہیں، کچھ طرح کی بات بھی ہے، کہ جیسے ہم ایک پاسبل رپروشما کی طرف جا رہے ہیں.
اور کانفرنٹریشن شاید اوائڈ ہو جائے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک کلپ صدر صاحب کے انٹرویو کا سن لیں. اس میں جتنی ہارڈ پوزیشن ہے, کیا اس سے پیچھے ہٹنا ممکن ہوگا ایون جبکہ اتنے زیادہ حالات میں بہتری نظر آ رہی ہے یا کچھ ہو رہا ہے؟ یہ کائنڈلی ایک کلپ سنتے ہیں, پھر اس پہ بات کرتے ہیں. ٹرائل بی بی صاحبہ کی قبر کا ہے اور اس کو اللہ نے شہادت دی ہے, عوام نے اس کو بے نظیر بے قصور کہا ہے اور آخری عدالت نے اس کو شہادت دے دی ہے. آپ کا بھی ایمان ہے, میرا بھی ایمان ہے کہ شہید کے اوپر کوئی الزام نہیں آ سکتا. تو ہم آخری شہادت لے کے بھی اس کی قبر کا ٹرائل کرنا چاہتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی اس کو شہیدوں کا ٹرائل سمجھتی ہے. اٹ از اے پوائنٹ آف پرنسپل. Principally, Pakistan People's Party will not try the grave of Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto, come what may. یہ آپ نے سنا. اب یہ صدر صاحب نے ایک انٹرویو میں ایک ٹیلی ویژن کو دیتے ہوئے کہا. جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ جو کچھ ہوگا, جتنی مرضی آپ کوششیں کر لیں, سب کچھ ختم ہو جائے گا, بیکاز یہ ایک اسٹیٹڈ پوزیشن ہے. اور کیا آپ سیاسی طور پہ اس پہ سے ہٹ سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ آپ کی صدر صاحب کی یہ جو آپ نے کلپ دکھایا, اس کو اس پہلو سے بھی آپ دیکھیں کہ یہ وہ صدر ہیں جب ان کی بیگم کی, جو کہ فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان تھیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈر تھیں اور اس ملک کے لیے ان کی بڑی قربانیاں تھیں, جب ان کی شہادت ہوئی تو یہی صدر تھے جنہوں نے کہا تھا پاکستان کھپے. اس وقت پاکستان میں ایک آگ لگ گئی تھی اور ان کا اس سلوگن سے, پاکستان کھپے کی وجہ سے یہ آگ سرد ہوئی. یہ وہی صدر پاکستان ہے جو 9 سال جیل میں رہے بغیر کسی سزا کے, کسی مقدمے کا فیصلہ. میں اس کو کنکلوڈ کروں 2 منٹ کے اندر. یہ سالیٹری کنفائنمنٹ میں رہے, وہ جو 9 سال بغیر کسی سزا کے رہے, وہ 9 سال کون واپس لے کر آئے گا؟ اپنی بیگم سے دور رہے, اپنے بچوں سے دور رہے, بچوں کو جوان ہوتے دیکھ نہیں سکے, بچوں کی پرورش نہیں کر سکے, بچوں کو وہ محبت نہیں دے سکے اور بچوں کو وہ باپ نہیں ملا. وہ دن 9 سال کوئی پورے واپس نہیں آ سکتے. یہ وہ صدر پاکستان ہے کہ جن میں یہ ساری باتیں. مگر آج اگر وہ شہید بی بی کی شہادت کی بات کر رہے ہیں, شہید بی بی کے اوپر جھوٹا الزام لگایا گیا کہ انہوں نے ایک ہار خریدا جس کی ویلیو 100,000 پاؤنڈ تھی, اور جب وہ جیولر عدالت میں آیا, وہ کمرے میں آیا میجسٹریٹ کی جنیوا کے اندر جہاں میں خود موجود تھا, اس نے کہا کہ یہ وہ عورت نہیں تھی کہ جو ہار خریدنے آئی تھی. مقدمہ تو اسی وقت ختم ہو گیا تھا, مگر حکومت پاکستان کی اس وقت کی انہوں نے مقدمہ ختم نہیں کیا, انہوں نے ایلیگیشنز واپس نہیں لی. یہ ساری باتیں آپ دیکھیں اور پھر دیکھیں کہ آج یہی صدر پاکستان ہے جو 4 صوبوں کے اندر ایک ریکونسیلیشن کے لیے کولیشن گورنمنٹس ہیں ان پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ. تو آپ کے خیال میں یہ جو پولیٹیکل بات ہے یہ آپ کے قوم کا پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیڑی نہیں بنے گی, جن کے ساتھ ہماری کیا کہتے ہیں ڈفرینسز تھے, ان کو ختم کر کے ملک کے اندر ایک جمہوریت کو فروغ دینے. کئی لوگ کہیں گے کہ آپ پاور کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں, جن کو آپ نے قاتل لی کہا, ان کو آپ ڈپٹی پرائم منسٹر بھی بنا سکتے ہیں. 2 ویو پوائنٹ ہے. آپ کے نزدیک بڑائی ہے, کوئی اور کہے گا کہ آپ پاور کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں. بات یہ ہے, either you see a glass which is half full or see a glass which is PPP is half always empty. seeing full glasses. half full اور half empty. ہم پازیٹیو سائڈ دیکھتے ہیں. یہ ایشو نہیں بنے گا. شہید بی بی کا میں آپ کو بتا دوں, شہید بی بی کا ہمیشہ ایک کال تھا, اور میں سمجھتا ہوں آصف علی زرداری صاحب اسی کال پر چل رہے ہیں. وہ یہ ہے, اگر آپ کا کوئی دشمن ہے یا کسی نے آپ سے زیادتی کی ہے, اگر آپ اس کو معاف کر دیں گے تو آپ کا ایک دشمن کم ہو جائے گا اور آپ کا ایک نفرت کرنے والا انسان ختم ہو جائے گا. میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے, کیا کوئی ایسی پاسبلٹی ہے اب قانونی طور پہ ویسے کہ جس میں آپ یہ جو ورڈکٹ آیا تھا NRO ورڈکٹ, یہ سیکنگ والا, یہ کنٹمپٹ جس میں سے نکلے, کیا اس کو ری وزٹ کر سکتے ہیں آپ قانونی طور پہ؟ کوئی آپشن ہے آپ کے پاس؟ میں سمجھتا ہوں جو میری تھوڑی بہت علم ہے قانون کا, کیونکہ قانون کسی کی میراث نہیں ہے, میں خود ایک اسٹوڈنٹ ہوں, ایک طالب علم ہوں قانون کا, اور میں سمجھتا ہوں کہ حالات ایسے ہیں, واقعات ایسے ہیں, قانون اس وقت ایسا ہے, اور کچھ ایسی باتیں ہوئی ہیں کہ
ری وزٹ ہو سکتا ہے. پہلے بھی ری وزٹ سپریم کورٹ نے کیے ہیں کیسز کے اندر, اس پر ججمنٹس ہیں, اور اس میں اس وقت بے اندازہ پہلو ایسے ہیں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے, ری وزٹ ہو سکتا آپ کیا ہے, کریں گے, سوچ رہے ہیں اس پہ؟ یہ فیصلہ میں نہیں کروں گا, یہ فیصلہ پرائم منسٹر صاحب کریں گے اور ان کی انٹائر کیبنٹ کرے گی. اچھا ایک ویری کوئکلی 30 سیکنڈز, جی بہت لوگوں کا خیال ہے کہ اگر آپ پہلے اس معاملے میں گھسے ہوتے تو شاید اتنی کانفنٹریشن نہ ہوتی. آپ کے خیال میں اس تمام مسئلے کو NRO کیس میں سب سے بڑی غلطی آپ کی گورنمنٹ کی کیا تھی اس معاملے کو ہینڈل کرنے میں؟ کیا آپ ڈیفرنٹ کرتے؟ میں سمجھتا ہوں NRO کی جو پٹیشن تھی اس کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے تھا. اس کے اندر NRO کے جو آیا تھا اس کے اندر خالی یہ قانون, الیکشن لاز بھی چینج کیے گئے تھے اس کے اندر اور بھی چیزیں تھیں, اور یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ ہر چیز کیا کہتے ہیں, اگر آئین میں کی ترازو میں اگر آپ دیکھیں تو ایک نیگیٹو پوائنٹ ہے تو ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے, اور میں سمجھتا ہوں اگر اس کو پراپرلی ڈیفینڈ کیا جاتا تو آج حالات ڈیفرنٹ. چلے بڑی سیریس بات ہوگی, آخری 10 سیکنڈ ہے. میں نے ایک چیز آپ سے پوچھنی تھی, آپ بڑی مزدار سنا, اس میں امریکن سٹوری, آپ کا امریکنوں سے بڑا تعلق ہے, پتہ نہیں کس کا میرا کوئی تعلق وہ نہیں. کہتے ہیں جو آپ کا فاروق ایچ نائک نام ہے, جی نام آپ کا کچھ اور ہے, آپ نے تھوڑا سا انگریز کر دیا تھا, یہ آپ کوئکلی بتائیں کیا ہے اس کی ہسٹری؟ وہ میرا نام تو ہے جی فاروق حمید نائک. وہ جب میں اپنا وکالت کر کے اس کے بعد امتحان پاس کیا تو میں جج بن گیا. ینگ آئی واز 23 سال کی عمر تھی, جج بن گیا, سول جج اینڈ اے فرسٹ کلاس میجسٹریٹ. تو وہ سائن کرنے پڑتے ہیں نا آرڈر شیٹس اور فیصلے کو, تو میں نے فاروق حمید نائک کو فاروق ایچ نائک کر دیا, کیونکہ آئی واز ویری انفلوئنسڈ بائی جان ایف کینیڈی, کہ وہ جو جان ایف کینیڈی تھا وہ مجھے بڑا اچھا لگتا تھا. بڑے ہو کے میں جان ایف کینیڈی بنوں گا, یہ میں نے نہیں سوچا. چلے ابھی بھی آپ اسپیس میں ہی ہیں, اونچی فضاؤں میں ہیں. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا احسان ہے, اور میری ماں کی میری ماں کی دعائیں. آپ کا خیال ہے 18 ستمبر کو بہتری ہوگی کہ سٹیل میٹ رہے گا کہ کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوگی؟ لاسٹ انشاءاللہ تعالی ملک کے لیے, ہماری کولیشن حکومت کے لیے میں سمجھتا ہوں اچھا ہوگا. نائک صاحب بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ پروگرام میں آنے کا. ناظرین بالکل وقت نہیں ہے, لیکن میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا, نائک صاحب تو نہیں مانے کہ کیا کرتے رہے ہیں جنیوا میں, عید کی چھٹیوں میں کیا ہوتا ہے, لیکن جو میری اطلاعات ہیں اس کے مطابق ایک بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, جہاں پہ گورنمنٹ ایک ڈائلیوٹیڈ یا ایگریڈ لیٹر ڈرافٹ کے اوپر جا رہی ہے, اور 18 ستمبر میں ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد ہم ایک لیٹر تک چلے جائیں. بہرحال یہ ایک پولیٹیکل ڈیسیجن ہے جو صدر صاحب نے لینی ہے, جو پرائم منسٹر صاحب نے لینی ہے, لیکن اس وقت ایز وی اسپیک ٹوڈے ایک پازیٹیو ہمیں چیز نظر آ رہی ہے, اور یہ اس وقت شاید کوئی بھی نہیں کہہ رہا, اور لوگ شاید ہمیں دیوانہ سمجھیں, لیکن میرا خیال ہے کہ ہم ایک ایسی طرف جا رہے ہیں کہ جہاں پہ لیٹر شاید لکھا جائے گا اور یہ مسئلہ ایک لاجیکل کنکلوژن پہ پہنچے گا. کیا ہوتا ہے یہ تو 18 ستمبر کو ہی پتہ چلے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.